1 यूनिट पाकिस्तान चाहता हूँ, 1 यूनिट इस तरह चाहता हूँ कि 1 यूनिट जो कायद आज़म का विजन था। हल्के की आवाम को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आज़ाद हो जाओ, कब तक इनकी ग़ुलामी करोगे। आज वक्त है, मैं हूँ एक आज़ाद उम्मीदवार और मैं तुमको जो भी चाहता हूँ कि तुम भी आज़ाद हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान दुर्दाना शाह, प्रोग्राम फेस ऑफ फैक्ट्स के साथ। इलेक्शन का ज़माना है, इलेक्शन 2024 गहमा गहमी वो तो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अभी तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो रही। कभी कहा जा रहा है कि हो रहे हैं इलेक्शन, कभी नहीं हो रहे, लेकिन इलेक्शन होने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और बहुत से लोगों ने इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अपने कागजात नामजदगी भी जमा करवा दिए, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी। लेकिन मेरे ख्याल में पहली दफ़ा इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार जो हैं, जिन्होंने अपने नॉमिनेशन जमा करवाए हैं, उसमें मुख्तलिफ तबकात के लोग शामिल हैं, जिसमें बिजनेसमैन भी हैं और दीगर जिनके पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्तगी रही है वो लोग भी शामिल हैं, कुछ शौकिया लोग भी शामिल हैं। लेकिन बिजनेस कम्युनिटी अगर इलेक्शंस में आती है तो मैं समझती हूँ एक मुस्बित निशान है, क्योंकि उनसे ज़्यादा मसाइल की आगाही किसी को नहीं होती, क्योंकि वही उन्हीं का कारोबार जो होता है वो किसी भी मुल्क की मईशत को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है, और मुल्क की जो भी सूरत हाल होती है उसके अप डाउन होने से कारोबार पर असरअंदाजी होती है। तो बेहतर तौर पर बिजनेसमैन समझ सकता है कि मसाइल क्या हैं, और किसी हद तक बिजनेसमैन को मालूम भी होता है कि उन मसाइल का हल क्या है। इसी सिलसिले में आज हम मुलाकात के लिए आए हैं जनाब फराजुर रहमान साहब के पास, जो करंगी एसोसिएशन के सदर हैं और पाकिस्तान बिजनेसमैन ग्रुप के जो हैं वो फाउंडर चेयरमैन भी हैं, और उसके अलावा उनको समाजी खिदमात भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और अभी हालिया 2024 के इलेक्शन में वो करंगी इंडस्ट्रियल एरिया से बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि उनको इलेक्शन में आने का ख्याल कैसे और क्यों कराया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फराज साहब, तो ये आप बिजनेस करंगी एसोसिएशन की जिम्मेदारियां, अपने बिजनेस को देखना, और उसके बाद जो है आप अचानक से पता चला कि आप इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, तो उसकी क्या बुनियादी वजूहात थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो दादाजी की बात यह है कि हम जो है ना वो अक्सर बेशतर हमने तकरीबन 75 साल के अंदर हमने देख लिया, मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों को देख लिया कि जिन्होंने मंशूर दिया, मंशूर के बाद कहाँ मंशूर हो और किधर वो कभी नज़र भी नहीं आते। इवन कि आपके जो इलाके के जो नाज़िमात और ये सारे लोग हैं ये भी बातें करते हैं और चले जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आवाम कब तक बेवकूफ़ बने। मैं जो है वो बहैसियत करंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री जो 2 MNA की पावर रखता है, मैंने अपनी वो सीट छोड़कर मैं यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं अपने दफ्तर के सामने की गली भी सही नहीं करा सकता, तो मैं आवाम का क्या खिदमत करूँगा। बात यह है कि उसके बावजूद जो भी मेरे पास हासिल वसाइल थे उनके तहत मैंने पूरी कोशिश की कि करंगी एसोसिएशन को एक मुतहर्रिक इदारा बना के आवाम उन्नास तक मदु कराएँ। और एहसन मुनीर साहब ने जो ज़िम्मेदारियाँ मेरे सर पे डाली थी और फिर उसके बाद दुनिया से रुखसत हो गए, तो मैंने अपने लीडर का अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक मेरी पहली ज़िम्मेदारी थी कि मैं अपने लीडर का एक जो विज़न है उसको मैं काटी की शक्ल में पहले मैं दुनिया तक पहुंचा दूं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इसमें कामयाब किया। जब मैंने हालिया जब ये देखा कि ये जो है ना मसाइल हल नहीं हो रहे और इलेक्शन के सिलसिले हैं, तो फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैं इलेक्शन में हिस्सा लूँगा और लोगों को आज़ाद कराऊँगा। बात यह है कि लोगों का आज़ाद होना ज़रूरी है। हम ज़हनी ग़ुलाम हैं। पहले हम समझते थे जी सिंध भर के अंदर कल्चर ये है कि वहाँ पे वो वडेरा जो है वो कहता है जी वोट इसको डाल दो तो उसको वोट डल जाता है। यहाँ भी वडेरा शाही सिस्टम है सर, माज़रत के साथ यहाँ भी वडेरा शाही सिस्टम है, और मैं वो वडेरा शाही सिस्टम के ख़िलाफ़ ही खड़ा हो गया। तो बात यह है कि यहाँ पे मैं मोहब्बत का सौदागर हूँ और मोहब्बत बांटने निकला हूँ, और मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला कि यहाँ की आवाम की जो महरूमी है उसको ख़त्म करूँ। यहाँ जो करंगी इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करूँ। मैं कराची जो है वो 67% टैक्स देता है पूरे मुल्क का, और करंगी इंडस्ट्रियल एरिया 25% टैक्स देता है पूरे मुल्क का, और 67% एक्सपोर्ट के अंदर उसका जो है 75 के करीब जो है रेशो एक्सपोर्ट के अंदर। तो मतलब हम पेरिस क्यों नहीं? हमारे यहाँ आज तक गटर का ढकने का मसला है, आज तक रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है। मतलब हमें दुनिया भर में बिजनेसमैन वीआईपी है,
ہمارے سے فنڈز لے کے ہمارے اوپر ہی ظلم کیا جاتا ہے. ہم سے ہی الیکشن لڑنے کے فنڈ لیتے ہو, بعد میں بھی جب دل چاہے فنڈ لیتے ہو, کبھی بھتے کی صورت میں لیتے ہو, کبھی چندے کی صورت میں لیتے ہو, اور اس کے بعد پھر ہم پہ ظلم. اور پھر بات یہ ہے کہ اگر بزنس مین کہتے ہیں جی بزنس مین ہے جی, سیاستدان نہیں ہے, ورکر نہیں ہے. ارے ہم نے ورکنگ کر کر کے انٹرپرینور بنائی ہے, ہم ثابت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بات یہ چھیپا ہو گیا, سیلانی ہو گیا, یہ جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں یہ ہمارے چندے سے چل رہی ہیں. آج 25 روپے کی روٹی کسی بھی شخص, کسی بھی غریب شخص کی اپروچ سے باہر ہے. اگر وہ صرف 3 روٹی دن کی کھاتا ہے تو وہ اپنی سیلری میں اپنے 5 بچوں کے ساتھ روٹی بھی نہیں کھا سکتا. کیا ہماری عوام کو, ہماری حکمران کو یہ احساس ہے؟ کیا ہمارے سیاستدان لوگوں کو یہ احساس ہے؟ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ایک رات میں لاکھ روپے اڑا دیتے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ یوں پیسے اڑا دیتے ہیں. دوسرے کا پیسہ اڑانا تو بڑا آسان ہے نا بھائی. میں کیوں, آپ نظر آ رہی ہوگی میں الیکشن کمپین میں میرے تو بہت بورڈ نہیں لگے ہوئے, میں نے اپنی جیب سے لگانے نا, میرے پاس تو عوام کا لوٹا ہوا پیسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ جب یہ ساری صورتحال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ متحرک ہونے کی ضرورت ہے اور اپنی قوم کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے ان کرپٹ سیاستدانوں سے. اچھا, جیسے آپ نے کہا اپنے جواب میں کہ یہاں پر بھی وہی وڈیرا سسٹم ہے, اور تو یہ بات درست ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو انفلوئنس ہے تو اس میں کسی بھی مقابلے پر آنا اور اس پر کوئی امید رکھنا, تو یہ ایک کاش, کاٹوں گا آپ کی بات یہاں پہ, کاش انفلوئنس ہوتا. انفلوئنس نہیں ہے, خوف ہے. انفلوئنس نہیں ہے. اس خوف کی علامت ہم دیکھیں, کسی نے پوچھا بزنس مین کیسے بنتے ہیں, تو میں نے اس سے کہا کہ توکل تو اللہ, صرف اللہ پہ توکل کرو, بے خوف ہو جاؤ, جگرا ہوگا ضرور بن جاؤ. پیسہ ضرورت نہیں ہے, یہ 2 چیزوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں بزنس مین سیاست میں نہیں آتے رہے. بہت ساری مثالیں ہیں کہ ماضی وہ مخصوص سینیٹر کے اس پر آ گئے, انہیں بھی پولیٹیکل پارٹیز نے کیا, لیکن جنرل الیکشنز میں بہت کم ہے. یہ ابھی مرزا اختیار بیگ صاحب لڑ رہے ہیں پیپلز پارٹی, لیکن وہ ایک بڑی پارٹی کے پلیٹ فارم سے لڑ رہے ہیں. آپ ایک آزاد امیدوار کے حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں, آپ کو کتنے % چانسز ہیں کہ آپ کو اس مقابلے کو؟ جی میری بہن, سوال آپ کا بالکل درست ہے کہ کیونکہ یہ آرگنائز ہوتی ہیں اور کافی عرصے سے ان کے الیکشن کی میتھمیٹکس ہے. الیکشن ایک میتھمیٹکس بھی ہے, تو لہٰذا ان کو پورا پتہ ہے کہ جی یہ اس علاقے سے اس علاقے کا یہ ووٹ ہے, یہاں پہ یہ 4 بدماش ہیں, ان کو آپ نے کنٹرول میں کیا, اس طریقے سے آپ نے یہ سارے ووٹس اپنی طرف کر لیے. پھر ان کو وسائل بھی بہت ہیں, ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ گاڑیاں اور یہ, اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. ان کے تو آپ نے جو کلچر دیکھا ہے, میں تو کیونکہ میں آزاد ہوں تو میں بول سکتا ہوں. ٹھیک ہے, کہ وہ کسی سے بھی ٹرانسپورٹر سے کہیں گے بھائی 4 گاڑیاں بھیج, ٹھیک ہے, اس کو بولیں گے فلاں کر, ٹھیک ہے, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. ہاں ان کے مقابلے میں جب آیا ہوں تو مجھے یہ 100% یقین ہے کہ میں صرف عوام کے بلبوتے پہ جیت سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اور عوام چینج چاہتی ہے, اور یہی وجہ تھی کہ عمران خان صاحب کو بہت ووٹ پڑے تھے, اتنے ووٹ پڑے تھے کہ ان کی سوچ سے بھی زیادہ, کیونکہ گھر کا جو باپ تھا وہ ووٹ ڈال رہا تھا کسی دوسری جماعت کو, اور گھر کے پوری خواتین اور بچے ڈال رہے تھے ووٹ دوسری جماعت کو. بات یہ دیکھیں عوام, اور یہ ہونا بھی چاہیے. ہم یہ دیکھیں کہ قبر میں پیر لٹکائے ہوئے سیاستدان سیاست چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. وجہ تو بتائیں نا. کیوں؟ ایون کہ ہم ایک وقت میں آ کے اپنا بزنس بھی اپنے بچوں کے حوالے کرتے تھے کہ بیٹا سنبھالو, میں آؤں گا, یوں آؤں گا, فلاں آؤں گا. یعنی اس میں اتنا کچھ مزہ ہے ان کو, یعنی اتنی ان کو اٹریکشن ہے پاور کی کہ جی پاور. بات یہ اگر انہیں خدمت کرنی ہو نا, لگ پتہ جائے گا, نکلو نا گلی گلی, ملو نا لوگوں سے, ایوانوں میں بیٹھ کر گپے لگانا, اے سی میں بیٹھ کر بجلی کی بات کرنا بہت آسان ہے. روڈوں پہ پھر کر عوام کے درمیان ان کی بیسک سہولیات, آپ کو کیا بیسک سہولیات آپ کو سرکار کی طرف سے کیا پانی بھی میسر ہے زندہ رہنے کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پانی آپ کو میسر کرایا, تو کیا حکومت نے صاف پانی دیا؟ کیا گھروں کا فلٹر پلانٹ چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے, پہلے ہم آپ جو ہے وہی پانی پیا کرتے تھے.
آج آپ ہم جو ہے وہ بور کا پانی پی رہے ہیں جس کے اندر کئی قسم کے کیمیکل کے اجزاء موجود ہیں، بہت ساری بیماریاں. کون ہے سیفٹی گارڈ ہمارا یار؟ کوئی بھی تو نہیں ہے. آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ آپ بھی ایک سیاستدان کی طرح گفتگو کر رہے ہیں جو الیکشن میں آنے سے پہلے کرتا ہے. اگر آپ لیکن بحیثیت صنعت کار آپ کو ان تمام مشکلوں کا بخوبی اندازہ ہے، لیکن ابھی جیسے بلدیاتی انتخابات میں جن حلقوں سے جماعت اسلامی جیتی ہے تو اس کا ایک ہی شکوہ ہے کہ ان کو فنڈز نہیں مل رہے، اس لیے وہ کوئی کام نہیں کر پا رہے. اگر لیٹ سپوز کہ آپ آزاد امیدوار کھڑے بھی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے رول کو کس طرح سے مینیج کر سکیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا جواب تھا کہ میں نے سیاستدان کی طرح میں دکھی عوام کی طرح گفتگو کر رہا ہوں. آپ تھوڑا سا اس بات کو سمجھیں. وہ دکھی عوام بنتے ہیں، میں دکھی ہوں، نمبر 1. نمبر 2، آپ نے سوال کیا کہ جی کس طرح سے میں اپنے مسئلے حل کروں گا. میری پوری کمپین میں دیکھ لیں، میں نے کیا کہا ہے، میں روڈ نہیں بنا کے دوں گا، میں پانی نہیں لا کے دوں گا، یہ میرا کام نہیں ہے. میں نے پہ جا اس لیے رہا ہوں، پی ایس بھی لڑ سکتا تھا نا، پی ایس لڑتا میں آپ کے درمیان ہوتا. میں ایم این اے لڑ ہی اسی لیے رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی آرگنائزیشن سیٹ بیس بھی ہوتی ہے تو اس پہ بھی انفراسٹرکچر موجود ہوتے ہیں. سیٹ کا کام پالیسی بنانا ہوتا ہے، مشینوں پہ کھڑے ہو کے کپڑا چلانا نہیں ہوتا. جس دن وہ کرے گا اس دن اس کی کارخانہ بند ہو جائے گا. تو بات یہ کہ میرا کام یہ ہے کہ میں آپ کی آواز بنوں اور میں بتاؤں کہ یہاں پہ یہ مسئلے ہیں گراؤنڈ میں، اور اس کے یہ حل ہیں. صرف مسئلے کا اجاگر کرنا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل بھی دینا ہے ساتھ میں. کہ ذرا سی آپ پالیسی کو ٹوئسٹ کر لیں. آپ اگر لیٹ سپوز جی بھکاری بنا کے لوگوں کو 500 ارب روپے بانٹ رہے ہیں تو آپ 500 فیکٹری کھول دیں سر. کاٹیج فیکٹری 500 لوگوں کو، 50 لوگوں کو ایک فیکٹری جو ہے ملازم رکھے گی، آپ کے 5000 خاندان چل جائیں گے. صحیح. اچھا، آپ کے جس حلقے سے کھڑے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ اور کون کون سی پارٹیاں مقابلہ کر رہی ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے ساری پارٹی اور ان میں سے کسی نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیں الیکشن میں جب تک میں کمپین اپنی سٹارٹ نہیں کی تھی تو اس وقت تک رابطے کرنے کی انڈائریکٹ کوشش کی گئی تھی، اور کوشش یہ بھی کی گئی تھی کہ جی میں ان کے ٹکٹ سے بھی لڑوں اور تمام چیزیں. مگر یہ کہ ایک واحد پارٹی ہے جس نے انکنڈیشنل سپورٹ کا اعلان کیا، وہ جس میں عبداللہ حمید گل صاحب کا ذکر کروں گا کہ جنہوں نے انکنڈیشنل سپورٹ کا اعلان کیا. اور بات یہ ہے کہ یہ سپورٹ ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں جماعت کو بھی مجھے سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جماعت بھی جانتی ہے میرا کریکٹر. ایم کیو ایم کو بھی مجھے سپورٹ کرنا چاہیے، ان کو بھی بولنا چاہیے کہ جی ٹھیک ہے آپ لڑیں سیٹ پہ، بیٹھنا چاہیے ان لوگوں کو میرے سامنے. بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ میرے بڑے اچھے مراسم رہے ہیں، ماضی میں انہوں نے بڑے اچھے کام بھی کیے. اور اگر بات یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری ضرورت ہے ایوان میں، تو انہیں بھی بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو اور بھی لوگوں سے ڈائلاگ چل رہے ہیں، ٹی ایل پی سے بھی ڈائلاگ چل رہے ہیں. بات یہ ڈائلاگ تو چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور بات یہ کہ نہیں تو ایٹ لیسٹ میدان میں تو اترے. اور بات یہ کہ ہم نے تو ڈیلیور کر کے دکھایا، ہم نے باتیں نہیں کی. تو میرا اگر آپ 1.25 سال کا ٹینیور دیکھ لیں جو ابھی تک میں نے کیا تھا، پھر اس کے بعد میں نے ارلی وہ سیٹ جو ہے وہ ابھی دکھا تھا وہاں قائم مقام ہے میری جگہ. تو آپ جا کے دیکھ لیں، سارا سسٹم ہی الیکٹرانک ہو گیا. کاٹی اگر آپ نے کافی دن سے وزٹ نہیں کیا ہو تو اب آپ وزٹ کریں، آپ کو نظر آئے گی کہ ایک نئی کاٹی موجود ہے وہاں پہ. اچھا، موسٹلی صنعت کار جو ہوتے ہیں تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ سینیٹر بن کر ایوان میں چلے جائیں اور وہاں پر ان ایشوز پر بات کی جائے اور آواز اٹھائی جائے. آپ نے الیکشن لڑنے کا سوچا اور آپ نے مقابلے میں آنے کا سوچا، تو ایک طرف ایک گمان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بیک پر کوئی ہے، آپ سے کسی نے کہا ہے، کسی کے کہنے سے آپ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک جنرل امپریشن یہی آتا ہے، کیونکہ بزنس مین بہت کم کنٹروورسیز میں جاتا ہے. آپ اگر ایک انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو رہے ہیں اور اگر جو بھی پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے تو ان سے تو آپ کا کنفلکٹ ہوگا. اگر آپ ہار بھی جاتے ہیں، جی جاتے ہیں، اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ، لیکن اگر آپ ہار بھی جاتے ہیں تو آپ نے وہ مطلب آگے کے لیے کچھ سوچا ہے کہ اس کے وہ آپ کس طرح سے ہینڈل کریں گے؟ دیکھیے میرے منشور ہے نا، میرے منشور ہارنے کے بعد بھی میں نے کنٹینیو رکھنے، جیتنے کے بعد بھی کنٹینیو رکھنے. میرا منشور یہ ہے کہ لوگوں کو کاروبار کے لیے آسان وسائل پیدا کر کے تو انہیں کاروبار کیسے کیا جاتا ہے. آپ کے پاس بھی شاید 20 لاکھ روپے پڑے ہوں، 10 لاکھ روپے جمع کر کے رکھے ہوں، مگر آپ کو نہیں پتہ میں اس کا یوٹیلائزیشن کیسے کروں کہ جس سے مجھے اس سے پیسے ارن ہونا شروع ہو جائے اور میرا پیسہ بھی سیکیورڈ ہو جائے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بہت سارے ہمارے یہاں اس حلقے کے اندر محنت کش مزدور لوگ ہیں جنہوں نے اپنی سالوں کی جمع پونجیاں رکھی ہیں، مگر انہیں نہیں پتہ کہ
کہ ان جمع پونجیوں سے وہ کس طریقے سے کاروبار کر سکتے ہیں. تو میری آواز یہ ہے کہ میں نوکریاں نہیں، گریڈ 1 گریڈ 2، بلکہ ابھی آپ نے شاید سنا بھی ہو کہ اس کو وہ فلمایا بھی گیا ہے کہ گریڈ 1 گریڈ 2 کی نوکریاں دینے کے بجائے میں یہ چاہوں گا کہ ان میں سے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ کاروبار کریں، ہنرمند لوگ کاروبار کریں. انہیں کاروبار کی جو ہماری ٹیم ہے آلریڈی پاکستان بزنس گروپ کی 5000 کے میرے ممبر ہیں دنیا بھر کے اندر، وہ لوگ ہیں، اور ان میں آپس میں باقاعدہ میں نے ایک ایسا علی بابا کے ٹائپ کا کنسیشن بنا دیا کہ لوگوں میں سیاست کی بات نہیں ہوتی، ٹریڈ کی بات ہوتی ہے. تو بات یہ کہ جب میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ گھر گھر خوشحالی ہوگی تو میرا ملک کیوں نہیں خوشحال ہوگا؟ اور جہاں تک آپ اداروں کی بات کر رہی ہیں کہ کوئی ادارہ آپ کے پیچھے، تو بھائی میرے پیچھے اگر ادارے ہوتے تو یہاں کھڑی ہوتی پولیس میں اپنا دفاع کرنے کے لیے اپنا پسٹل لے کے نہیں آیا ہوا ہوتا. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ میرے پاس تو کوئی نیچے پولیس کی سیکیورٹی نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی چیز ہے، اور میرے پاس جو ہے مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے تو حقیقتاً اپنی جان کو اسٹیک پہ لگایا، اور میرا پہلا بیانیہ یہی تھا کہ میں نے اپنی بہن کو ناراض کیا، اپنے بھائی کو ناراض کیا، میں سیاست میں آیا. ٹھیک ہے، جو کہ میرے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، فرحان الرحمان صاحب. ٹھیک ہے نا، اور ان کو ناراض کر کے میں سیاست میں آیا، کیونکہ میں نے ان کو کہا بھائی کہ اب نہیں تو کب نہیں، ابھی نہیں تو کبھی نہیں. یہ وہ وقت ہے کہ جب ہمارا ملک کو میری ضرورت ہے. میرے والد ایک پیٹریوٹک آدمی تھے. ٹھیک ہے، میں نے اپنے والد کو زندگی بھر دیکھا کہ نیشنل اینتھم ہوتا تھا وہ کھڑے ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے نا، ہمارے یہاں آج بچے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ نیشنل اینتھم بچ رہا ہے. بات یہ کہ میری تربیت یہ تھی کہ میں بچپن سے فوجی بننا چاہتا تھا، میں محب وطن بننا چاہتا تھا. محب وطن بننا کیا چاہتا تھا، میں ہوں. ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے بھی ہیں، مگر یہ اپنے تھوڑے تھوڑے پاکٹس کی وجہ سے، اپنے تھوڑے تھوڑے مسائل کی وجہ سے یہ لوگ بیسیکلی اپنی عقل استعمال نہیں کر پا رہے. دیکھیں، ایک ہی بندے کی ٹیکنالوجی مانا وہ جتنا بھی عمر رسیدہ ہو، جتنا بھی شارپ ہو، جتنا بھی انٹیلیجنٹ ہو، انٹلیکچوئل ہو، مگر وہ ایک دماغ سے ساروں کو نہیں چلا سکتا. ہر ایک شخص کے پاس ایک دماغ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ایک لیڈر بنتا ہے. اگر آپ مجھے پولیٹیشین کے بجائے لیڈر کہتی تو میں قبول کر لیتا کہ ہاں جی میرے اندر لیڈرشپ کوالٹی ہے، آج سے نہیں بچپن سے. ٹھیک ہے، میرے دوست کہتے ہیں، میرے دوست آج بھی میرے ساتھ ہیں، جو میرے ساتھ جو ہے وہ چڈی میں گھومتے تھے، آج بھی وہ میرے ساتھ ہیں، آج بھی وہ میرے فالوورز ہیں. ٹھیک ہے نا، آج بھی وہ میرے دوست بھی ہیں مگر میرے فالوورز بھی ہیں. تو جب لیڈرشپ کی بات آتی ہے فرحان صاحب، تو ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ کا فیوچر پلان کیا ہے؟ دیکھیں، میرا فیوچر پلان جو ہے وہ میں نے ایک خاکہ سا بنایا ہوا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کو یہ ذہنی غلامی سے آزاد کرنے کے بعد میں اس پورے ملک کو ذہنی غلامی سے آزاد کرنا چاہتا ہوں. آج میں 2 حلقوں سے لڑ رہا ہوں، 233 234 سے. سب کو اعتماد دلا رہا ہوں. میرے بہت سارے دوست ہیں جو صرف سیاست کی وجہ سے آج یہاں موجود نہیں ہیں کہ وہ ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں کہ یہاں دفتر میں کوئی فائرنگ نہ کر جائے. ہم لوگوں نے ایک ٹپیکل قسم کی سیاست کو جنم دے دیا ہے. تو سب سے پہلے تو میری تمام تر سیاسی قوتوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں جو ہے سیاست میں جو یہ چیزیں ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ اگلے الیکشن میں انشاءاللہ پورے پاکستان سے میں اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کروں گا. افراز الرحمان صاحب، جن سے گفتگو کر کے ہمیں اندازہ ہوا کہ اگر جذبہ اور استقلال آپ کے اندر موجود ہے تو تبدیلی آ ہی سکتی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ فراز صاحب کے جو خیالات ہیں وہ اس کو عملی جامہ پہنانے کی بھرپور کوشش کریں گے اور اس کے لیے اپنی انتھک محنت بھی کریں گے. اب الیکشنز کا رزلٹ جو بھی آئے، لیکن فراز صاحب کے ہمیں فیوچر پلاننگ نظر آ گئی ہیں کہ وہ اس کے بعد انشاءاللہ ایک پولیٹیکل سیٹ اپ بنائیں گے. اور ڈیفینیٹلی بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ جب تک پولیٹیکل سیٹ اپ آپ کے پاس نہ ہو، کیونکہ کرتا دھرتا جو لوگ ہیں جو آپ کے ایوان بالا اور ایوان زیریں جو ہے جو آپ کے لیے فیصلے کرتے ہیں، اس میں آپ کی نمائندگی ہونی ضروری ہے. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت سے بزنس مینس کو اب اس طرف سوچنا چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنے انٹرویو کا اختتام کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ.